जुमा के दिन मरने वालों के साथ क्या होगा? क्या जुमा के दिन मरने वालों का कब्र में कोई हिसाब व किताब नहीं होगा? क्या जुमा के दिन की मौत जन्नती होने की बशारत है? नाज़रीन किराम, अक्सर लोग समझते हैं कि वो लोग जिन्हें मौत जुमेरात या जुमा के दिन आती है वो बग़ैर हिसाब व किताब बराह रास्त जन्नत में चले जाते हैं। अगर कोई शख्स गुनाहों में डूबा हुआ हो, अल्लाह के हक तोड़ता रहा हो, बंदों के हक तोड़ता हो, नमाज से गाफिल रहा हो, लेकिन उसकी रूह जुमा के दिन कब्ज़ कर ली जाए तो क्या वो भी बग़ैर हिसाब व किताब के कब्र से सीधा जन्नत में चला जाएगा? कुछ लोग कहते हैं कि जुमा के दिन मरने वालों के लिए कब्र का अज़ाब आसान हो जाता है, और कुछ कहते हैं कि बरज़ख की मंजिल नरम हो जाती है। लेकिन क्या ये सब बातें वाकई मुस्तनिद हैं? क्या यह हदीस सही है या कमज़ोर? मुहद्दिसीन और उलमा इस बारे में क्या राय रखते हैं? इसलिए आज की इस वीडियो में हम इससे राज उठाएंगे, हदीस का मुतालिया करेंगे और ये जानने की भरपूर कोशिश करेंगे कि जुमेरात और जुमा को मौत पाने वालों के साथ क्या ख़ास मामला होता है। तो प्यारे नाज़रीन, आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि ये सफ़र सिर्फ मालूमात का नहीं बल्कि हकीकत और बसीरत का भी है, और हो सकता है कि आज की ये वीडियो आपके दिल और दिमाग को एक नई रोशनी अता करे। नाज़रीन किराम, मौत का दिन और मौत का लम्हा ये वो चीज़ है जिसे कोई इंसान आगे पीछे नहीं कर सकता। कुरान कहता है यह हर गिरोह के लिए एक मियाद मुकर्रर है, तो जब उनकी वो मियाद आ जाएगी तो एक घड़ी ना पीछे होंगे और ना ही एक घड़ी आगे होंगे। मगर एक सवाल हमेशा दिलों को झंझोड़ता है, अगर वक्त मुकर्रर है तो फिर जुमेरात और जुम्मा की मौत में ऐसी बरकत और ऐसी सआदत क्यों बयान की गई है? क्यों कहा जाता है ये दिन अहले ईमान के लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है? यही वो राज है जिस पर हम आज बात करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक इंसान जिसकी मिठाई की दुकान थी, अगरचे वो कोई ज़्यादा नेक नहीं था, नमाजी और परहेजगार नहीं था, तहज्जुद गुज़ार नहीं था, लेकिन उसे मालूम था कि जुमेरात और जुमा के दिन जो लोग फौत होते हैं उनकी बख्शिश हो जाती है, वो मरते ही कब्र से सीधा जन्नत में चले जाते हैं। ज़िंदगी में जब कभी उसे दुआ मांगने का मौका मिलता तो वो ये दुआ ज़रूर मांगता, या अल्लाह मेरी मौत जब भी हो तो वो मुझे जुमेरात को या जुमा के दिन हो। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसकी मौत जुमेरात के दिन हुई, लेकिन जब कब्र में दफन किया गया और मुनकर नकीर आए तो फिर उसके साथ क्या हुआ जानकर आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो में थोड़ा आगे चलकर इसकी भी आपको वजाहत से इसका वाक़या आपके साथ शेयर किया जाएगा। प्यारे नाज़रीन किराम, जुमा इस्लाम में सैयदुल अय्याम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमा दिनों का सरदार है। यही दिन है जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन ज़मीन पर भी भेजे गए। ज़रा गौर कीजिए, जिस दिन इंसान को पैदा किया गया उसी दिन अगर उसकी रूह कब्ज़ की जाए तो ये एक मौज़ एक हादसा नहीं होता बल्कि एक ख़ास अलामत होती है। गोया रब्बुल आलमीन अपने बंदे को एक खूबसूरत अंजाम अता कर रहा है, आगाज़ भी जुमा और अंजाम भी जुमा। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या वाकई जुमेरात या जुमा को मरने वाला कब्र से सीधा जन्नत में चला जाता है? क्या हिसाब व किताब से आज़ाद हो जाता है? यहाँ असल नुक्ता ये है कि मौत का दिन अपने अंदर अलामत रखता है, ज़मानत नहीं। यानी मौत के दिन की फजीलत तो है, मगर ये फजीलत उन दिलों के लिए है जो ईमान के नूर से भरे हुए हैं, जो अपनी ज़ुबान को ज़िक्र इलाही से तर रखते हैं, जो अपने आमाल में भलाई का बोझ रखते हैं। ऐसे लोगों के लिए जुमा और जुमेरात का दिन एक ख़ास बशारत है। यहाँ एक और हकीकत को समझना होगा कि इंसान जब मरता है तो सबसे पहला मरहला कब्र है। कब्र अंधेरी भी हो सकती है, कब्र रोशन भी हो सकती है, कब्र तंग भी हो सकती है, कब्र कुशादा भी हो सकती है। अब अगर किसी मोमिन की रूह जुमा को कब्ज़ की जाती है तो उसकी कब्र के लिए ख़ास नूर का फैसला भी किया जाता है। यही वो कैफियत है जिसे हम मौत की सआदत कहते हैं। आप ज़रा सोचिए, अगर मौत किसी आम दिन हो तो रूह के लिए वो एक मामूली सा लम्हा है, लेकिन जब मौत जुमा को हो तो ये लम्हा गैर मामूली हो जाता है। ये इसी तरह है जैसे कि एक आम दिन में शादी हो जाए और दूसरा वो लम्हा जब ईद के दिन में शादी हो जाए। दोनों शादियां हैं, लेकिन इन दोनों की कैफियत ज़मीन और आसमान का फ़र्क रखती है। यही फ़र्क
موت کے دن کے ساتھ بھی ہے۔ جمعرات کا دن بھی اسی طرح کی ایک تیاری ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جمعرات کی شام سے ہی فرشتے جمعہ کی تیاری کرتے ہیں۔ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں پیش کیے جاتے ہیں اور فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک خاص روحانی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ اب اگر کسی بندے کی روح اس فضا میں نکلے تو سوچئے کہ وہ کس قدر رحمت کے غلاف میں لپٹی ہوئی ہوگی۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی انسان بارش میں چلتے چلتے اچانک کسی ایسے سایہ دار درخت کے نیچے آ جائے جس سے خوشبو ٹپک رہی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک مٹھائی فروش رہتا تھا۔ وہ نہ تو کوئی عالم تھا، نہ کوئی نمازی تھا، نہ کوئی تہجد گزار تھا، لیکن ایک بات تھی جو اس کے دل میں بچپن سے بیٹھ گئی تھی۔ جو بندہ جمعرات یا جمعہ کو فوت ہوتا ہے اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ یہ بات اس نے نہ جانے کہاں سے سن رکھی تھی، لیکن اس پر یقین ایسا کر لیا جیسے کہ پتھر پر لکیر ہو۔ ہر بار جب وہ دعا مانگتا تو ایک ایسی دعا بار بار دہراتا، اے اللہ میں نیک نہیں ہوں، میں پرہیزگار نہیں ہوں، میں تہجد گزار نہیں ہوں، لیکن میرا ایمان ہے تو بڑا مہربان ہے۔ میری موت جب بھی آئے تو جمعرات کو یا جمعہ کے دن آئے۔ قصبے والے بھی اس پر ہنستے تھے اور کہتے تھے یہ کیسے جنت میں جائے گا، یہ تو فجر کے وقت بھی سوتا رہتا ہے۔ پھر ایک دن وہ بہت زیادہ بیمار پڑ گیا۔ بیماری نے اس کو چارپائی پر گرا دیا۔ کوئی عیادت کے لیے آئے تو حیران رہ جائے، کیونکہ وہ شخص آنے والے سے ایک ہی بات کہتا تھا، پتہ نہیں میری موت کب آئے گی، بس دعا کرو کہ جمعرات کے دن یا جمعہ کے دن آئے۔ اللہ کی قدرت دیکھو، عین جمعرات کے دن سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے اس کی سانسیں تھم گئیں۔ لوگ حیران بھی ہوئے اور کچھ لوگ تو دل میں ڈر بھی گئے، شاید واقعی اس کے ساتھ کوئی راز ہے۔ جنازہ پڑھایا گیا، قبر کھودی گئی اور اس کو اس کے اندر دفن کر دیا گیا۔ اب اصل منظر شروع ہوتا ہے۔ قبر تو بند ہوئی، اندھیرا بھی چھا گیا۔ دو فرشتے منکر اور نکیر بھی سوالات کے لیے آئے، لیکن جیسے ہی وہ قبر پہنچے اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، رک جاؤ رک جاؤ، اس بندے کو نہ ستانا، اسے عذاب نہ دینا، یہ میرا بندہ ہے، نیک اعمال والا نہیں تھا، لیکن اس نے میری رحمت پر یقین رکھا۔ اس نے ہمیشہ مجھ سے یہی مانگا کہ موت جمعرات یا جمعہ کو ہو۔ آج میں نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اپنی رحمت کے سائے میں اس کو لے لیا۔ منکر نکیر پیچھے ہٹ گئی، قبر کا اندھیرا نور میں بدل گیا، مٹھائی فروش کی روح پر سکون طاری ہو گیا، گویا وہ قبر میں نہیں بلکہ ایک باغ میں لیٹا ہوا تھا۔ یہ حکایت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ بندے کے پاس نیکیاں نہ بھی ہوں، اعمال کمزور ہوں، لیکن دل میں اگر اللہ کی رحمت پر سچا یقین ہو تو وہ یقین بھی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ نیکیاں لازم ہیں، عبادت ضروری ہے، لیکن اصل سرمایہ وہ یقین ہے جو بندے کو رب سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ مٹھائی فروش دنیا والوں کی نظر میں عام انسان تھا، مگر اللہ کی نظر میں وہ ایک یقین والا بندہ تھا، اور یقین والوں کو اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اب یہاں ایک راز ہے جو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ جمعہ کی موت دراصل صرف دن کی فضیلت نہیں ہوتی، یہ بندے کی اصل ایمان اور دن کی فضیلت کا میل جول ہوتا ہے۔ اگر بندہ نافرمانی میں ڈوبا ہوا ہے، ناشکری اور تکبر میں لپٹا ہوا ہے، تو اس کے لیے جمعہ بھی کوئی خاص خوشخبری نہیں لاتا، کیونکہ موت کا دن صرف ایک علامت ہے، اصل حقیقت اعمال کی روشنی ہے۔ لیکن اگر بندہ ایمان پر قائم رہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہے تو پھر یہی دن اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ بات بھی بڑی ہی دلچسپ ہے کہ جمعہ کا دن باقی دنوں سے مختلف ہے۔ باقی دن انسان کی موت ایک یاد ہے، لیکن جمعہ کی موت ایک پیغام ہے۔ گویا اللہ فرماتا ہے، میرے بندے میں تمہیں ایسے دن بلایا جب دنیا والے سب مجھ سے دعا مانگنے، مغفرت طلب کرنے، ذکر کرنے میں لگے ہیں، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ وہ احساس ہے جو مومن کے دل کو سکون بھی دیتا ہے۔ اور پہلا راز یہ ہے کہ جمعہ اور جمعرات کو موت پانے والے کی موت ایک علامت ہے، رحمت کی طرف ایک اشارہ ہے، مغفرت کی یہ ضمانت نہیں کہ بغیر حساب کتاب جنت میں چلا جائے، لیکن یہ ضرور بشارت ہے کہ اس کی قبر کے لیے رحمت اور نور کے دروازے کھل جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، اب آئیں ہم اس راز کو ذرا اور گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ جمعہ یا جمعرات کی موت کے پیچھے وہ کون کون سی حکمتیں ہیں جنہیں سن کر دل کانپ اٹھے
اور ایمان لرز اٹھے۔ اور سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ جمعہ کا دن دراصل یوم الجمعہ ہے، یعنی جمعہ ہونے کا دن ہے۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی، اسی دن سب انسان میدان حشر میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ اب غور کریں، اگر کسی بندے کی روح اس دن قبض کر لی جاتی ہے تو قیامت کے دن سے جڑا ہوا ہے، تو گویا وہ بندہ ایک خصوصی نسبت پا گیا۔ یہ نسبت کیا ہے؟ یہ نسبت ہے اللہ کے فیصلے کے قریب ہونے اور اس کے دربار میں جلد رسائی کی۔ جیسے کوئی انسان بادشاہ کے قریب ہی پیدا ہوا ہو اور وہیں ہی دفن ہو تو اس کی عظمت لوگوں کی نظر میں بڑھ جاتی ہے، بالکل اسی طرح جمعہ کا دن موت کی ایک عظمت اور وقار عطا کرتا ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ جمعہ کو بخشش اور مغفرت کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ آپ ذرا سوچئے، اگر زندہ انسان کی دعا رد نہیں ہوتی تو مرنے والے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کس قدر وسیع ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جمعہ کی موت گویا اس گھڑی کی قبولیت میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ بندہ اپنے عمل کے ساتھ اللہ کے پاس آتا ہے اور اللہ اس لمحے کو اپنی رحمت میں بھی ڈھانپ لیتا ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ جمعرات اور جمعہ کی موت دنیا والوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے۔ جب کوئی شخص ان دنوں میں وفات پاتا ہے تو لوگ خود کہتے ہیں، کاش ہماری موت بھی ایسے دن ہی ہوتی۔ یہ خواہش خود اس بات کی علامت ہے کہ یہ موت ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ گویا اللہ اپنے بندے کو نہ صرف دنیا میں عزت دیتا ہے بلکہ اس کے جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے دعا اور خیر کا جذبہ ڈال دیتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جمعہ کی موت ہی کافی ہے چاہے اعمال جیسے بھی ہوں۔ یہ سوچ بالکل غلط ہے، کیونکہ موت کا دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے، لیکن اصل فیصلہ اعمال سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر ایک بندہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، نماز سے غافل ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، زبان پر جھوٹ رکھتا ہے، تو کیا صرف جمعہ کو مرنے سے وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اگر وہ بندہ ایمان پر ہے، دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، تو جمعہ کی موت اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گی۔ آپ ذرا غور کریں، جب انسان جمعہ کے دن مرتا ہے تو اس کی روح ایسے لمحے میں نکلتی ہے جب پوری دنیا کے مسلمان عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ کہیں خطبہ دیا جا رہا ہوتا ہے، کہیں تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، کہیں دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں، کہیں دعائیں مانگی جا رہی ہوتی ہیں۔ گویا پوری دنیا کی فضا ایک عبادت کے پردے میں ڈھکی ہوئی ہوتی ہے۔ اس وقت جو روح نکلتی ہے وہ تنہا نہیں نکلتی بلکہ کروڑوں دعاؤں کے حصار میں نکلتی ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ بس یہ راز سمجھ لیجیے، جمعہ یا جمعرات کو موت کوئی عام موت نہیں بلکہ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو رحمت کے غلاف میں لپیٹ لیا ہے۔ لیکن یہ تحفہ صرف انہی کو ملتا ہے جو اپنی زندگی میں اس انعام کے اہل ثابت ہوئے ہوں۔ میرے عزیزو، جمعہ کے دن کی موت کے بارے میں مسلمانوں میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں جو انسان کے لیے سب سے بڑے فریب اور جھوٹ ہوتی ہیں، جو آخرت کو برباد کر دیتی ہیں۔ پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ جو بھی جمعہ کے دن فوت ہو جائے گا وہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ بات اکثر زبانوں پر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں کوئی صحیح اور واضح روایت موجود نہیں جو ہر گنہگار کو یہ بشارت دیتی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جمعے کے دن یا رات فوت ہو تو وہ قبر کے فتنوں سے تو محفوظ رہتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص بلا حساب و کتاب جنت میں چلا جائے گا۔ اصل میں تو ایمان اور اعمال ہیں۔ جمعہ کی موت ایک فضیلت ہے لیکن نجات کی ضمانت نہیں ہے۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ جمعے کی موت صرف نیک لوگوں کے لیے مخصوص ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اگر کوئی شخص گنہگار ہے تو وہ جمعے کو فوت نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچ بھی حقیقت کے خلاف ہے۔ موت کا وقت اور دن اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ بعض اوقات گنہگار کو بھی جمعہ کے دن موت دے دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس بندے کے لیے بخشش کا کوئی نہ کوئی بہانہ نکل آئے۔ البتہ اگر اس کا دل ایمان سے خالی ہو تو پھر دن کی برکت بھی اس کے ساتھ نہیں جاتی۔ تیسری بڑی غلط فہمی یہ ہے
کہ جمعہ کی موت جنت کی ٹکٹ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اگر کسی کا انتقال جمعہ کو ہو گیا تو وہ گویا سیدھا جنت میں جائے گا، لہٰذا اس کے لیے دعائیں یا صدقہ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ یہ سوچ بھی خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مرنے والے کو ہمیشہ دعاؤں اور اصال ثواب کی ضرورت رہتی ہے۔ جمعہ کی موت فضیلت ہے، لیکن اہل خانہ کی دعائیں اس کے لیے درجات کو بلند کرتی ہیں۔ اس لیے جمعے کی موت کو جنت کا پروانہ سمجھ کر غفلت میں پڑ جانا خود اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ چوتھی غلط فہمی یہ ہے کہ جمعہ کو موت مانگنی چاہیے۔ کچھ لوگ اپنی دعاؤں میں خاص طور پر یہ کہتے ہیں، یا اللہ مجھے جمعہ کے دن موت عطا فرما۔ یہ دعا درست ضرور ہے، لیکن صرف دن کی بنیاد پر موت مانگنا کمال بات نہیں۔ اصل کمال یہ ہے کہ انسان ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو، اور اس کے لیے موت کی دعا ہمیشہ اس طرح کرنی چاہیے، اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کر اور مجھے ایسے دن موت دے جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ بہتر ہو۔ پانچویں غلط فہمی یہ ہے کہ جمعہ کی موت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ عذاب قبر سے ہمیشہ کے لیے بچ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ حدیث میں صرف اتنا آیا کہ جمعہ کے دن فوت ہونے والا بندہ فتنہ یعنی قبر کے سوال اور جواب کی سختیوں سے بچ جاتا ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ اس کے گناہ بالکل معاف ہو گئے۔ قیامت کے دن اس سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزاریں اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں اور اس سے اپنی زندگی کے تمام مسائل کا حل نکالیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور نماز میں کوشش کریں کہ خشوع اور خضوع ضرور پیدا ہو۔ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کر اور مجھے اس دن موت دے جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو۔ یہ دعا انسان کے دل کو اللہ کی رضا کے قریب کرتی ہے اور موت کو رحمت میں بدل دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی راستے پر چلنے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھے اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔